बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट के लीगल यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप पाकिस्तान में हों या बैरून मुल्क, कानूनी मसाइल का हल जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस कानून से आगाही के हवाले से बनती हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अगर आप किसी भी कानूनी मसले के हल के लिए हमसे रब्ता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा और मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपके सामने बड़ी तकलीफ़ दे जो है वो एक कहानी बयान करने लगा हूँ जो कि फैक्ट्स पर बेस करती है। दोस्तों, जुल्म की इंतहा और नाशुक्री की इंतहा और मौसन कुशी की इंतहा इस कहानी में हमारे सामने नज़र आएगी। एक शख्स जो कि लाहौर में केमिकल्स का कारोबार करता था और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, वो एक दिन खाना खाने के लिए किसी होटल में जाता है तो वहाँ पर एक वेटर से उसकी मुलाकात कुछ इस अंदाज में होती है कि वेटर जो है वो उसको बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा होता है और बहुत ज़्यादा उसको सर्व कर रहा होता है। यूँ वो शख्स उस वेटर की लिए जो है उसके अंदर हमदर्दी के जज्बात ओद आते हैं। जब भी खाना खाने उस इलाके में जाता है वो शख्स, वो बिजनेसमैन, तो वो वेटर जब उसको मिलता है तो वो रोता धोता है कि जी मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मुझे कहीं जॉब दे अच्छी दिलवा दें। तो वो जो बिजनेसमैन है वो उसका दिल जो है वो बड़ा इससे दुखता है कि ये बंदा मुश्किलात में है, तो वो उसको अपने ऑफिस में ले आता है जहाँ पर केमिकल का बिजनेस हो रहा होता है। वहाँ पर बतौर वर्कर वो काम करता है। मीनवाइल वो अपने मज़ीद 2-3 भाई जो हैं वो उनको भी अपने गांव से जाकर ले आता है कि ये भी बेरोज़गार हैं, चलें ये भी मेरे साथ बतौर मज़दूर वर्कर आपके इस काम में लग जाएं ताकि हमारे मामलात चलते रहें। वो शख्स जो इंतहाई नरम मजाज का हामिल, वो उन पर जो है वो रहम करते हुए उनको अकोमोडेट करता है, उन सारे भाइयों को। और जो मेन वो शख्स जो वेटर था जिसने सारा अपने भाइयों को लेकर आया, वो उस बिजनेसमैन का जो है वो इत्मीनान जीत लेता है। बिजनेसमैन जो है वो उसका एक नौजवान बेटा माशाल्लाह जो कॉमर्स ग्रेजुएट और फिर बाद में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसने मास्टर्स किया है, वो भी अपने अब्बा के साथ कारोबार में हाथ बटाता है। ये घराना बड़ा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है कि बिजनेसमैन फील करता है कि ये बिज़नेस जो है मेरा बेटा जवान हो गया, ये संभाल लेगा। वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी और छोटे बच्चों के साथ बरतानिया में चला जाता है और वहाँ पर जाकर
کوئی اپنی بزنس ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے اور یوں وہاں کا وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ ادھر لاہور میں بچہ جو ہے وہ نوجوان بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر ڈگری کا حامل، کاروبار کا مالک، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تمام ایکٹیویٹیز کی اپنے ابا کو انگلینڈ میں جو ہے وہ قیام پذیر ہیں والد، ان کو بتاتا رہتا ہے کہ اتنے پیسے آئے ہیں، اتنے گئے ہیں، اس طرح کاروبار چل رہا ہے۔ یوں وہ بزنس مین جو ہے وہ یو کے میں اپنے آپ کو محنت کرنے میں ڈھالتا ہے مزید، اور وہاں پر اپنا کام کرتا ہے، اور ادھر پاکستان میں اس کا بیٹا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ وہ شخص جو جس کو ایک ویٹر سے اٹھا کر اس بزنس میں ملازمت دی گئی تھی، وہ اپنے مزید تین بھائیوں کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ انہوں نے، کیونکہ وہ بڑے اعتماد کے ملازم بن چکے تھے، انہوں نے اس بچے کو، اس نوجوان کو نشے کی عادت پہ لگا دیا۔ نشہ، الکول کی طرف، دوسرے نشوں کی طرف اس کو لگا دیا۔ چونکہ اس کا ابا جو تھا، والد جو تھا، وہ اس کے سر پہ نہیں تھا، والدہ بھی نہیں تھی، وہ سارے باہر چلے گئے تھے برطانیہ میں۔ اس نوجوان کو بے راہ روی پر لگا کر، نشہ میں مبتلا کر کے، اس کو اتنا اپنے ساتھ انہوں نے ہم آہنگ کر لیا کہ وہ جو یہ کہتے وہ کرتا چلا جاتا۔ نشہ اتنا ہوا کہ اس کو پھر انہی ملازمین نے پتہ نہ چلنے دیا اپنے مالک کو، جو کہ برطانیہ میں مقیم تھا، کہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ بچہ جو تھا، نوجوان لڑکا، نشے کا شکار ہو کر اپنی ذہنی کیفیات بھی جو تھا، اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا تھا، اور یہ اس کو مختلف ہاسپٹلز میں داخل کرواتے رہے، اور اس کے والد کو نہیں پتہ چلنے دیا کہ وہ باہر تھا۔ اس نوجوان کا ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا۔ یوں اس بچے کو ان ظالموں نے، یہ جو ملازم تھے، ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت، پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا۔ ظاہراً وہ نشے کی حالت میں ذہنی توازن خراب کر بیٹھا اور فوت ہو گیا، لیکن در حقیقت اس کے گرد یہ جو جال بنا گیا تھا، وہ وہی ویٹر اور اس کے 3 بھائیوں کا تھا۔ اسی پر بس نہیں کیا، جب اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، ہم تو اس کا علاج کروا رہے تھے، باپ بھاگا پاکستان آیا، اور بڑا دکھی تھا کہ جوان اولاد فوت ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے، ظاہر کاروبار یہاں پہ بڑا اچھا چل رہا تھا، دکانیں جو تھیں مین اچھرا میں، آنر تھے، ان کی ذاتی شاپس تھیں، وہاں بزنس بھی تھا، یعنی کہ ایک تو شاپس ذاتی تھیں، دوسرا پھر بزنس بھی چل رہا تھا، رننگ بزنس بھی تھا۔ تو وہ صاحب جن کے بیٹے جو تھا، وہ بیٹا اپنی جان گنوا بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی اب آپ تو باہر ہیں، چلے ہم آپ کا کاروبار جو ہے نا چلا رہے ہیں، آپ کو اس کا حساب کتاب دیں گے۔ اس طرح چند سال گزرے، وہ صاحب پاکستان میں آئے، انہوں نے ان سے حساب مانگا، تو وہ جو ان کے ملازم تھے، انہوں نے کہا جی اچھا آپ کو حساب دیتے ہیں آپ کو۔ ٹرخاتے رہے اور حساب نہیں دیا۔ وہ صاحب اپنے کاروبار کے لیے واپس، ظاہر ان کا بزنس ادھر تھا، وہ چلے گئے واپس۔ دوسرا بیٹے کا غم بھی تھا، یوں 1-2 چکر انہوں نے بیٹے کی وفات کے بعد پاکستان لگائے، لیکن وہ حساب کتاب نہیں ان کو دے رہے تھے،
بلکہ الٹا انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کچھ آپ کے ہمیں سگنیچر چاہیے، کچھ سیکورٹیز وغیرہ، ہم نے بجلی کے میٹر لگوائے تھے ایکسٹرا، کوئی فون لیے تھے ہم نے پی سی او کے استعمال کے لیے، وہ ہمیں جو ہے نا آپ کو سگنیچر وغیرہ کر دیں تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ سیکورٹیز وغیرہ بھی لے لیں، پھر آپ کو حساب کتاب دیتے ہیں۔ متا کیا نہ کرتا جس بندے کی کمر ٹوٹ چکی ہو کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال وہ شخص جن کا نام امجد ہے، امجد صاحب جو ہے وہ اسی ویٹر کے کہنے پر سیکیورٹیز وغیرہ کے اس نے کوئی کاغذ دیے کہ جی یہ پے فونز کمپنیاں اس ٹائم ہوتی تھیں، ان سے ہم نے اپنی سیکیورٹی واپس لینی ہے، کوئی کام ہم نے شروع کیا ہوا تھا، سائن سن کروائے، یہ واپس آ گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے اسے ایک فون کیا کہ جناب کیا بزنس کی حالت ہے، تو اس نے آئیں بائیں شائیں کیا۔ پھر وہ امجد صاحب کو ان کے دوست نے اطلاع دی کہ میں آپ کے کاروبار پلی مرکز پہ گیا تھا تو آپ کے ملازمین سے بات ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو کام ہم نے امجد صاحب سے خرید لیا ہے، شاپس بھی خرید لی ہیں، اب یہ ہمارا بزنس ہے۔ یہ محسن کش جو لوگ تھے، انہوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ اعتماد بنا کر ایک سچے اور سیدھے سادے پاکستانی مسلمان جو کہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ اس طریقے سے نشے پہ لگایا اور موت تک لے گئے، اور اس کے کاروبار پر، اس کی جو شاپس تھیں ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہ شخص جو ہے وہ اس نے وزیر اعظم پورٹل میں ایز اے اوورسیز اپلیکیشن دی، تو وہاں پر جب عقدہ کھلا پتہ چلا کہ جناب وہ تو رجسٹریز کروا کے بیٹھا ہوا ہے شاپس کی، اور کاروبار کے حوالے سے بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ ایک دکھ کی بات، ایک تکلیف کی بات، ایک پریشانی کی بات، ایک ایسا مسئلہ جو کہ ہمارے لیے، جو ہمارے معاشرے کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے، اس معاشرے کے لیے، اس مسئلے کے لیے، اس معاشرے میں کوئی کسی کے ساتھ مدد کرے اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے، اس معاشرے میں جو کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا جو ہے ساتھ دے اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے، بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ یہ ساری باتیں میرے ساتھ رابطے میں آنے کے بعد محترم امجد صاحب نے مجھے بتائیں، مجھے سارے فیکٹس دیے، بچے کی پکچرز بھیجی، اور ہماری جو یہ کوشش ہے، ہمارا جو یہ معاملہ ہے زندگی کا، ہمارا جو یہاں کی بود و باش ہے، ہماری جو یہاں کی سرکار ہے، وہ اب اس کا امتحان ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ کس طریقے سے انصاف دے گی۔ حکومت پاکستان، ادارے ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں، اور انہوں نے فراڈ کے ساتھ جو امجد صاحب کی جو پراپرٹی کو ہتھیایا ہے، ان کے بچے کو جو ہے وہ موت کی وادی میں پہنچایا ہے، اور ان کے کاروبار پر جو قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا حساب ان ظالموں سے لیا جائے۔ ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے، ہیومن رائٹس کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے، ورلڈ کالمسٹ کلب کے وائس پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، انشاءاللہ تعالی ہم اس ظلم کے خلاف ہر محاذ پر جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی اپنی آواز اٹھائیں گے، اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری اپنی جان لڑائیں گے، کیونکہ شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں۔ بات یہ ہے
کہ ایک شخص جو کسی پہ ترس کھاتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے یہ ساری باتیں امجد صاحب کی زبانی سنی، اور مجھے اتنا دل جو ہے وہ میرا دکھا ہے کہ میں دوستو آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرا مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ ان ظالموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ دوستو، یہ آپ کو ایک سچا ریسنٹ واقعہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے بڑا ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے بہت پیارے دوست ہمارے جو وہ بھی یو کے میں ہیں، وہ یو کے میں اپنا بزنس کر رہے تھے، ان کی والدہ لاہور میں ایک سکول چلا رہی تھیں، تو ان کا ایک خاندانی روابط میں پرانے ملازم تھے، ان کا ایک بچہ ان کے پاس جاب کر رہا تھا اسی پرائیویٹ سکول میں، تو اس بدبخت نے اس ماں جی کو، جن کی اچھی خاصی جو تھی وہ 70 سے اوپر ایج تھی، ان کو صرف ان کے زیورات لوٹنے کے لیے ان بیچاری خاتون کو قتل کر دیا تھا۔ اس لیے آپ کوئی ملازم رکھیں، آپ کسی کے اوپر اگر ترس کھاتے ہیں ضرور کھائیں، اس کی ہیلپ کریں، لیکن اس کے ساتھ نگرانی بھی کریں کہ یہ جو آپ اپنے پاس بندہ لا رہے ہیں یہ آستین کے سانپ نہ بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اس بچے امجد صاحب کے بچے کی روح سے بھی یہ وعدہ ہے کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان ظالموں کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دلا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ عزم ہے، اس میں جو ہے وہ ہم ڈٹے رہیں گے۔ امجد صاحب، میرا آپ سے بھی یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف دلانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، ہم لڑیں گے حشر تک اور حشر کرتے جائیں گے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تُوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔